बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। नाज़रीन इकराम, नेमत अफ्तार और ख़ुसूसी प्रोग्राम तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अस्माए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये खूबसूरत सेगमेंट, मालूमाती सेगमेंट और हुजूर की सीरत के नकूश को उजागर करते हुए ये खूबसूरत लम्हे अल्लाह ने हमें अता फ़रमाए हैं। आज का मौजू उस पे क़ता सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और फिर प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। तय्यब व ताहिर हैं आप, तय्यब व ताहिर हैं आप, अव्वल व आखिर हैं आप। तय्यब व ताहिर हैं आप, अव्वल व आखिर हैं आप। हामिद व अहमद हैं आप, साबिर व शाकिर हैं आप। ऐसी क़द्र व मंजिलत में आपका सानी है कौन, ऐसी क़द्र व मंजिलत में आपका सानी है कौन। मज़कूर ज़ाकिर आपका, मज़कूर के ज़ाकिर हैं आप। तो आज सैयदना ज़ाकिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा मौजू है और ये बहुत अहम इसलिए मैं रोज़ाना अर्ज़ करता हूँ कि हुजूर की सीरत के और आपके अस्मा के जिस भी पहलू से, जिस भी गोशे का ज़िक्र हम आगाज़ करते हैं, उसकी लगता है कि ये मौजू सबसे ज़्यादा अहम है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है, उसकी याद में है। ये कितना बड़ा इनाम ज़ाकिरीन के लिए। ज़िक्र की कैफ़ियत क्या होनी चाहिए, इसकी फ़जीलत और अहमियत क्या है, और फिर सबसे बढ़कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इसमें मुबारक है, आपकी कैफ़ियत ज़िक्र क्या थी और हम किस तरह से इन कैफ़ियत का नूर और ज़ुहूर हासिल कर सकते हैं, ये आज का हमारा मौजू होगा। लेकिन सबसे पहले आइए पैकेज की तरफ चलते हैं। हमारी टीम रोज़ाना आपके लिए एक मालूमाती पैकेज उन्वान के एतबार से तैयार करती है। आइए पहले उसकी तरफ चलते हैं और फिर प्रोग्राम में वापस आते हैं। एतबार से तैयार करते मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला ज़ाकिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों में से एक नाम ज़ाकिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। ज़ाकिर के माना हैं अल्लाह ताला की तक़दीसो तमजीद बयान करने वाला और हमा वक्त याद इलाही में मशगूल रहने वाला। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अपने रब के नाम का जिक्र करते रहें और हर एक से टूट कर उसी के हो रहें। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त जिक्र इलाही में मशगूल रहा करते थे। हजरत रबिया बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु जो रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू की खिदमत पर मामूर थे, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना-ए अक़दस से तस्बीह व तहलील की आवाज़ आती थी, यहाँ तक कि मुझे नींद आ जाती थी। उम्महातुल मुमिनीन का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर हर वक्त और हर हाल में तस्बीह व तहलील जारी रहती थी। ऐन मैदान जंग में जब दोनों तरफ से फौजें बरसरे पैकार होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत खुशू व खुदू और इत्मीनान क़ल्ब के साथ दुआओ जारी और ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ होते। अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को बुलंद फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, और हमने बुलंद कर दिया है आपकी खातिर आपके ज़िक्र को। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए
اور کہا کہ آپ کا رب کریم پوچھتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اس حقیقت کو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کے رفع ذکر کی کیفیت یہ ہے، جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا بھی میرے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ قرآن و سنت کا صاحبان ایمان سے بھی یہی تقاضا ہے کہ وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمیشہ تر رہے۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا۔ جی ناظرین اکرام، ابھی آپ نے یہ خوبصورت پیکج سنا اور اس میں بہت ساری معلومات ہوتی ہیں جو ہماری ٹیم تیار کرتی ہے، اور عنوان کے اعتبار سے، عنوان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اس پیکج میں آپ کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، روز کی طرح ہماری خوشبختی ہے اور اس پروگرام کی میں سمجھتا ہوں کہ آنر ہے کہ جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ روز تشریف فرما ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں، ہمارے پروگرام کی رونق ہیں، ARYQ TV کی رونق ہیں، اور حضور فیض عالم کا فیضان اس پروگرام کے اوپر جاری و ساری ہے۔ جناب قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار تشریف فرما ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور بائیں جانب جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، یہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ روز ARYQ TV کے پروگراموں میں اکثر آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ جناب الحاج محمد افضل نشاہی صاحب پروگرام میں نعت کی بہار کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں نعت کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ محمد حمزہ نشاہی، سید حسنین رضا اس طرف ہیں، اور عمران نذیر صاحب جو آج سینٹر میں تشریف فرما ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب محمد افضل نشاہی صاحب سے گزارش ہے۔ اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد، کوئی طبیب بھی میرا کر نہ سکا علاج، کوئی طبیب بھی میرا کر نہ سکا علاج، بس آئے گا آرام تجھے دیکھنے کے بعد، بس آئے گا آرام تجھے دیکھنے کے بعد، جلوہ کسی کا ہو یا منظر کوئی بھی ہو، جلوہ کسی کا ہو یا منظر کوئی بھی
تجھے دیکھنے کے بعد دنیا کے سب حسین بھی دیکھے بنظر غور دنیا کے سب حسین بھی دیکھے بنظر غور لگتے ہیں سب ہی خواب تجھے دیکھنے کے بعد لگتے ہیں سب ہی خواب تجھے دیکھنے کے بعد اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد. خوبصورت کلام اور خوبصورت ماشاءاللہ انداز سے محمد افضل مشاہی صاحب پیش کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آغاز فرمائیے سیدنا ذاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سرور صاحب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی. آپ کے جو اسماء گرامی ہیں کچھ تو جیسے ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آپ کا نام احمد رکھا، پھر نسبی اعتبار سے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صفاتی نام بے شمار ہیں آپ کے. اور بے شمار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کی صفات بے شمار ہیں، جس طرح اللہ رب العزت کی باتیں کلمات اگر کوئی لکھنا چاہے تو اگر سمندر سیاہی بن جائے اور تمام درخت قلم بن جائیں اس کی صفات ختم ہونے والی نہیں ہیں. اسی طرح سے رحمت للعالمین کی صفات بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. ان میں سے آج جس صفت کا تذکرہ ہے سیدنا ذاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ ذکر کرنے والے، ٹھیک. اور اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اس کی تقدیس اور بڑائی بیان کرنے والے. اب ذرا ہم لوٹیں گے اپنے سب سے پہلے پروگرام کی طرف جس میں آپ کا اسم گرامی تھا سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ لفظ اسم احمد جو ہے وہ آج کے اسم مبارک کی اور اسم پنہا صفات کی وہ تصدیق اول ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، اس کی تقدیس بیان کرنے والے ہیں، اور بات ختم ہوتی ہے احمد پر کہ آپ سب سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرنے والے اور اس کی تقدیس و تسبیح بیان کرنے والے سبحان ہیں. اللہ سبحان اللہ. اچھا، اب یہ صفات جو ہیں آپ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کس طرح سے ہم اخذ کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں جہاں بھی کوئی آپ کی پیغمبرانہ ذمہ داری تفویض کی آپ کو، وہیں سے آپ کی ایک صفت اور وہیں سے آپ کا صفاتی نام اخذ ہو جاتا ہے. کلام اللہ میں ارشاد ہے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 41 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو اور بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو. اب جب اتنی تاکید آئی کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو تو ہمارے سامنے نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. صحیح. اور آپ کے اس اسم مبارک سے اور اس صفت سے کہ آپ ہی سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ہمارے لیے فکر و عمل کی تطہیر کی خاطر جو تعلیم جو درس ہمیں ملتا ہے اس کی بھی کلام اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں اس طرح تصدیق کی ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو اس کا کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹنے کی حالت میں ذکر کرتے رہتے ہیں. اور یہاں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ ان تینوں حالتوں میں، بلکہ جو بھی کیفیت آپ کی ہوتی تھی، کھڑے ہونے کی حالت میں، نماز میں جب آپ قیام کرتے ہیں اور سجدے میں آپ ہیں، تشہد میں ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں، بلکہ آپ تو یہاں تک ارشاد فرماتے تھے کہ جب تم سوتے ہو تو میرا دل جاگتا ہے اور میرا دل جاگتا ہے تو میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی. ذکر الہی کی فضیلت، اہمیت، اور ہم قرآن کریم میں جا بجا پڑھتے ہیں کہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور تحلیل جو ہے وہ بیان کر رہی ہے. اس کی فضیلت
मैं चाहता हूँ इंसानों के लिए क्या है और कुरान का इरशाद बहुत फरमाता शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इसमें मुबारक के हवाले से जो आप खूबसूरत क़िता पेश करते हैं, ये बहुत खूबसूरत आपका हिस्सा है, मैं समझता हूँ प्रोग्राम का, और आपकी सादत है जो उसमें आप शामिल रहते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो इसमें गिरामी आज हमारे पीछे नज़र है और जिसकी बरकतें हम समेट रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिफ़त मुबारका को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को सामने रखते हुए मैं अगर ये कहूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकसूद मुद्दा ये है कि बंदा हर वक्त उसके ज़िक्र में मशगूल रहे। क्या बात, सुभान अमली अल्लाह, तौर पर अगर हम देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें और भी करनी हैं, आपने बहुत सारे उमूर और भी सर अंजाम देने हैं। इससे पता ये चलता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा में जो है कि ज़िक्र कसरत से करो। एक तो ज़िक्र का मतलब होता है ना ज़बान से अल्लाह का नाम जपना, अल्लाह अल्लाह करना, उसके किसी इसम का ज़िक्र करना, उसकी किसी सिफ़ाती नाम का, ज़ाती नाम का अल्लाहू की ज़रबें लगाना, या किसी भी अल्लाह के इसम का ज़िक्र करते रहना, ये ज़ाती ज़िक्र मुराद है इससे। दूसरा ये इसका मतलब है कि ज़िक्र का एक मतलब है याद रखना, मुस्तहज़र रहना, वाह वाह, हर वक्त तुम्हारे पेश नज़र रहना। इससे मफ़हूम ये निकलेगा कि ईमान वालों अल्लाह ताला का ज़िक्र कसरत से करो। क्या मतलब कि तुम जब भी किसी भी काम को सर अंजाम दे रहे हो तो उस काम के सर अंजाम देने में रब के अहकाम को याद रखो। अल्लाह अकबर। मतलब ये निकला कि जब तुम वो काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत में कर रहे हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा में कर रहे हो, तो बज़ाहिर तुम्हारी ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के कलिमात नहीं निकल रहे, लेकिन तुम अल्लाह के यहाँ उस वक़्त भी ज़िक्र करने वाले शुमार किए जा रहे हो, क्योंकि तुम सरापा ज़िक्र तुम्हारा सुभान अल्लाह, शुक्र बने हो। सुभान इसको हम ये कह सकते हैं कि जिसको कहते हैं कि हथकार वल दिल यार वल। वाह वाह, क्या अच्छी इसका मुद्दा यानी इसका टाइटल ये बनता है कि आप अपने काम काज में दुनियादारी के कामों में भी मशगूल हैं, लेकिन वो अल्लाह के अहकामात के अगर ताबे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस वक्त भी कैफियत ज़िक्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र में आपके जवारे जो है वो मौजूद हैं। और एक एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसम का ज़िक्र करना, यानी पूरा कुरान मजीद ज़िक्र है, इसकी तिलावत करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा का ज़िक्र करना, हर इसम की अपनी तासीर है, हर कलिमात की अपनी तासीर है। जैसे गुज़रा कि सिर्फ़ सुबहान अल्लाह की फजीलत में मैंने एक हदीस पाक अर्ज़ की थी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कलिमतानी खफ़ीफ़तानी अलल लिसान सक़ीलतानी फ़िल मीज़ान, कि मीज़ान में बहुत भारी हैं और ज़ुबान पे बहुत हल्के हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इसकी बरकतों से। क्या बात है। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हमने बहुत सी खूबसूरत और बुनियादी बातें ज़िक्र के हवाले से की हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिए। वक्फे से वापस आते हैं तो ज़िक्र करने वालों की फजीलत और अहमियत हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या नज़र आती है, उस पर बात करते हैं। और भी इस पहलू के हवाले से बहुत सी बातें हैं जिनका हम जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन इकराम, खुशामदीद कहते हैं आपको वक्फ़े के बाद। और नेमत अफ्तार का ये खुसूसी सेगमेंट आप देख रहे हैं, तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज आपका इसमें गिरामी सैयदना ज़ाकिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर हम बात कर रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने ज़िक्र की अहमियत और फजीलत पे बात की और प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ज़िक्र सिर्फ़ तस्बीह और तहलील का नाम नहीं है, बल्कि जब आप अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करते हैं, अपने हर किए हुए काम में उसके अहकाम की बजावरी करते हैं, तो ये भी उस ज़िक्र की कैफियत की एक सूरत है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है, इस पर मैं सवाल करना चाहता था लेकिन ये बात तो हो गई है। इस पर इंशाल्लाह मज़ीद बात करते हैं। कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। ज़िक्र पे हमने बात की और अगले मरहले में जो ज़िक्र करने वाले हैं उनकी अहमियत और उनकी फ़जीलत के बारे में क्या इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सरवर में बहुत शुक्रिया कि मुफ्ती साहब ने जिस तरह आपकी तारीफ़ की है, जो मकता आपने कता पेश किया है, माशाल्लाह अल्लाह आपको जज़ा दे। अल्लाह पाक ने आपके कलम को ऐसी ताकत दी है कि जब वो उड़ती है तो सरकार की खुशबू फैलना शुरू हो जाती है। हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब ने जो बात की, मैं उसको सेकंड करना चाहूँगा कि आपने फरमाया कि सिर्फ सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने ज़िक्र नहीं है, बल्कि कुरान कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। फरमाया जब तुम दीन में दाखिल हो जाते हो पूरे के पूरे,
تو تمہارا ایک ایک سانس جو ہے وہ ذکر خدا میں شامل ہو جاتا ہے۔ جہاں تک آپ نے فرمایا کہ ذکر کے حوالے سے تو قرآن پاک نے کئی مقامات پہ اس کا ذکر فرمایا، کہیں کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، کہیں کہا اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، پھر کہیں قرآن نے پورے قرآن کو ذکر کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو جہاں تک ذاکرین کی فضیلت کی بات ہے، کریم آقا علیہ السلام نے بڑی عظمتیں بیان فرمائی ہیں، بہت سی احادیث اس کے بارے میں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کل بروز قیامت 7 ایسے افراد ہوں گے، 7 ایسے گروہ ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک ذاکرین ہوں گے، وہ اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، دربار مصطفیٰ میں حاضر ہیں، عرض کی یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں سب سے مقرب بندہ کون ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کل بروز قیامت سب سے مقرب بندہ وہ ذاکر ہوگا، اللہ کا ذکر کرنے والا۔ اچھا آگے سے سیدنا ابو سعید خدری نے سوال بھی کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ جہاد میں تو بندہ اپنی جان دے دیتا ہے، تو کریم آقا نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کریم آقا نے یہاں تک فرمایا کہ ایک مجاہد تلوار لے کے وہ جناب برسر پیکار ہو جائے، اس کی تلوار ٹوٹ جائے، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے یا غازی ہو جائے، فرمایا ذکر کرنے والوں کا درجہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ پھر آپ دیکھیں کریم آقا علیہ السلام نے ذاکرین کو جو مقام عطا کیا، کیا عظمتیں ہیں۔ کریم آقا نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو پھل کھا لیا کرو، سبحان اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا حلقہ ذکر ہے، حلقہ ذکر جہاں ہوتا ہے وہ جنت کے باغ ہیں۔ اور وہ بڑی آخری بات سرور بھائی قبلہ کہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ جو 99 جس نے قتل کیے تھے اور اسے کہا گیا کہ ذاکرین کی مجلس میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کی صحبت میں جا کے توبہ کرو گے۔ 100 قتل کرنے کے بعد جب وہ چل پڑا، ابھی ذاکرین کی مجلس میں پہنچا نہیں تھا، تو اللہ پاک نے ان کی مجلس میں آنے کی برکت سے، ابھی پہنچا نہیں، صحبت پائی نہیں، تو ذاکرین کے برکت سے اللہ پاک نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات۔ اور ذکر کی فضیلت کیا ہے، ذاکرین کا مقام جو ہے وہ کیا ہے، یہ ابھی ہم سن رہے تھے جناب قاری محمد یونس قادری صاحب سے۔ بہت سارے پہلو قبلہ مفتی صاحب اس میں سوالات کے نکلتے ہیں اور اس کی طرف بھی ہم جاتے ہیں۔ ذکر معصورہ سے کیا مراد ہے اور اس کے بارے میں اس کی کچھ مثالیں اگر ارشاد فرما دیں تو وہ بھی مہربانی۔ سرور بھائی معصورہ اثر سے ہے، اور اثر کا اطلاق جو ہے وہ حدیث پر بھی ہے اور اقوال صحابہ پر بھی ہے۔ تو معصورہ جو اذکار ہیں جب یہ لفظ آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یا صحابہ اعظام نے یا اکابرین امت نے، صلحائے امت نے، اولیاء اعظام نے جن جن کلمات کو اپنے لیے بطور ورد وظیفہ بطور ذکر کے منتخب کیا ہے، ان کو اپنے معمولات میں لے کر آنا اور ان کلمات کے ذریعے سے، ان اسماء کے ذریعے سے وہ برکتیں حاصل کرنا جو حضور علیہ السلام نے عطا فرمائیں، تعلیم فرمائیں یا صحابہ اعظام نے اپنے عمل کے ساتھ اس کو بتائیں۔ اچھا اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ سب سے پہلے یعنی عام طور پہ جب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں تو توجہ ذہن جو ہے وہ جو دیگر یعنی دعائے ادعیہ معصورہ ہیں ان کی طرف جاتا ہے، اذکار معصورہ کی طرف جاتا ہے۔ میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے اکابرین امت کے ڈھیروں اقوال معمولات سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں سب سے بڑا ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اس میں ایک بڑی روحانی بات میں یہ عرض کر دوں کہ باقی جتنے اذکار ہیں صوفیاء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے اجازت شرط ہے۔ قرآن مجید اس سے مبرہ ہے، درود پاک اس سے مبرہ ہے۔ اور ایک بڑی حضرت نظام الدین محبوب الہی علیہ الرحمہ کے ملفوظات میں نظر سے گزرا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے نا، کوئی بھی اللہ کا بندہ جب ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کی وجہ سے وہ مذکور یعنی اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے، اور جب اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو پھر وہ جس مقام تک پہنچا ہوتا ہے اس سے نیچے بھی آ جاتا ہے، واپس پلٹ آتا ہے، اور بعض دفعہ آگے زیادہ گیا ہوتا ہے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے پیچھے زیادہ چلا جاتا ہے۔ یہ جتنے اذکار ہیں ان کے اندر یہ سلسلہ تقدیم و تاخیر کا جاری رہتا ہے، لیکن جو تقرب اور جو قرب خداوندی قرآن مجید کے ذکر سے بندے کو حاصل ہوتا ہے، جو قرب خداوندی قرآن کے ذکر اور قرآن کی تلاوت سے ملتا ہے، اس میں تنزل نہیں ہے، اس میں واپسی نہیں ہے۔ سالک اور ذکر کرنے والا ذاکر جو ہے وہ جس مقام تک روحانی طور پہ
قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پہنچا ہوا ہے اس سے واپس نہیں آتا۔ اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے قرآن کے قاری کو قیامت والے دن فرمانا ہے کہ تو قرآن پڑھتا جا اور درجات کو طے کرتا جا، جہاں تو پہنچ جائے گا وہ تیری منزل ہوگی۔ کیا مطلب تو جا رہا ہے، اب تیرے لیے واپسی نہیں ہے، جہاں تو عروج پہ پہنچے گا وہ تیری منزل ہوگی۔ اچھا مفتی صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس وقفے تک موجود رہیں گے، کچھ انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے آپ کو جلدی دوسرے وقفے کے بعد آپ تشریف لے جایا کریں گے، تو میں چاہوں گا آپ سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ یہ اطمینان قلب جو ہے وہ اس کو ذکر کے ساتھ متصل کیا گیا، اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، جی یہ کیا روشنی ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا بندہ ذکر کرتا ہے، اس کی کیفیت کیا، اور پھر اللہ جو ہے وہ اذکرکم فرما رہا ہے، تو کیا اس کا کیسے سرور بھائی، اس ظہور میں نا ہوگا؟ معزز ناظرین کی بڑی دلچسپ بات ہے کہ 3 درجے ہیں۔ ایک ہے ذکر کرنے کا کہ جب وہ ذکر کرتا ہے، دوسرا مقام ہے اس ذکر کی برکت اس کو حاصل ہوتی ہے اطمینان قلب کی صورت میں، ٹھیک، اور یاد رہے ایک ہے آرام، ایک ہے سکون، ٹھیک، ان دونوں میں فرق ہے۔ واہ، بات سمجھ گئے آپ؟ آرام تو دنیاوی چیزوں سے ضرور حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کو آرام ملے تو آپ کو سکون بھی ملے، واہ، ہو سکتا ہے کہ آپ کو مخمل کے دبیز بستر پر آرام تو مل جائے لیکن سکون نہ ملے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چٹائی پہ بیٹھے لیٹے ہوئے ہوں، سر کے نیچے آپ نے بازو رکھا، اور سکون اطمینان آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو یہ اطمینان، آرام اور سکون دونوں میں فرق ہے، تو اس کا رزلٹ ہے اطمینان قلب انسان کو عطا ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور اطمینان قلب کے بعد پھر ایک منزل ایسی آ جاتی ہے کہ جس کے بارے میں صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ واہ واہ، جب وہ یعنی ایسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا دل، اس کے جوارے، اس کے ظاہر، اس کا باطن ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں غرق ہو کر اس مقام اطمینان کی آخری حدوں کو چھوتا ہے، تو پھر اس کے لیے فرماتا ہے کہ بندے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اب ایک مقام تو نے طے کر لیا ہے، تو نے اس کے عروج اور کمال کو پا لیا ہے، اب تو دنیا میں نہیں رہے گا، لوگوں میں موجود نہیں رہے گا، تیرا نشان قبر مزار موجود ہوگی، لیکن میں تیرا نام نہیں مرنے دوں گا، میں تیری یادوں کو مرنے دوں گا۔ اولیاء اعظام، صحابہ اعظام، داتا علی حجویری غریب نواز، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی اس شان ذکر کا مظہر ہیں۔ بالکل، اللہ نے جو فرمایا نا کہ تم نے اپنا ٹائم میرے ذکر میں گزار دیا، اب میری باری ہے، تم نے فانی ہو کر ذکر کیا، اب میں باقی ہو کر ذکر کروں گا۔ تمہارا ذکر بظاہر ختم ہو جائے گا، لیکن میرا چرچا اور میں جو تمہارا ذکر کروں گا وہ کبھی ختم نہیں۔ بہت شکریہ، اور مفتی صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے، ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے۔ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین اکرام، بریک پہ چلتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، اور بڑا اہم اور ضروری سوال ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیات ذکر کیا تھیں۔ جناب ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب سے ہم بات کریں گے، ابھی لوٹتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ناظرین اکرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نعمت افطار، اور اس کا یہ خصوصی سیگمنٹ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سیدنا ذاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، اور میں نے ذکر کیا کہ جب ہم بات کرتے ہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب ذکر کی فضیلت کی، اس کی اہمیت کی، ذاکرین کی اہمیت کی، فضیلت کی، اور حضور کا اسم گرامی ہے ذاکر، صفاتی نام ہے آپ کا، تو آپ کی کیفیات ذکر کیا تھی؟ سرور صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی وابی، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا تو ایک ایک لمحہ اور آپ کے جسم اطہر کا ایک ایک عضو اور جزو اللہ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہتا تھا، یہاں تک کہ نبی محتشم ہونے کے باوجود، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، سرتاج انبیاء ہونے کے باوجود، ختم المرسلین ہونے کے باوجود، آپ کے ذکر کا عالم یہ تھا کہ ساری رات قیام کیا کرتے تھے، اور جب قیام کرتے تھے تو اس قیام میں اللہ کا ذکر ہی تو ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ہماری ماں جی، وہ گواہی دیتی ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مستغرق ہو کر ذکر کرتے تھے کہ جب ہماری آنکھ کھلتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے کہیں ہنڈیا پک رہی ہے، اور وہ گداز آپ کے سینے سے ظاہر ہوتا تھا ذکر کا۔
یعنی کہ آپ کا سینہ مبارک بھی وہ ذکر میں اس طرح سے مشغول ہوتا تھا کہ وہ آواز بلند لوگوں کو سنائی دیتا تھا. آپ کا دل کا دھڑکنا، وہ ذکر کا مشغول ہونا، یہ گواہی تھی اس بات کی کہ آپ کتنے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی. پھر آپ سرتاج انبیاء ہونے کے باوجود استغفار کیا کرتے تھے. آپ کے ذکر میں شامل ہوا کرتا تھا اللہ سے استغفار، اور 70,000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے. اور یہی تعلیم ہم سے ہے، اور یہی مطالبہ توقع بحیثیت امتی ہم سے ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے، جس طرح آپ نبی ہو کر اور اللہ کے محبوب ترین ہو کر کہ وجہ تخلیق کائنات ہو کر اتنا استغفار کیا کرتے تھے، ہم سوچیں ہم کتنا کرتے ہیں. ہم سے وہی تقاضا ہے کہ کم از کم اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ جس طرح نبی محتشم استغفار کرتے تھے اللہ کے ذکر میں، ہم بھی سانس ہم لیتے ہیں، جب سانس اندر لے کے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں استغفار کا کہنا چاہیے، استغفر اللہ، بے شک دل ہی دل میں کہہ دینا چاہیے. اور جب سانس باہر آئے تو ہم شکر الحمدللہ کہہ دیں. یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کے شکر کا اظہار کرنا، اور اس امید کے ساتھ کہ ایک سانس اندر لے کے گئے استغفر اللہ کہہ دیا، ایک قدم اٹھایا استغفر اللہ کہہ دیا، دوسرا سانس باہر جب آ رہا ہے تو ہم شکر الحمدللہ کہہ دیں، یا اللہ مجھے زندگی کی ایک اور سانس نصیب کی ہے. اور اسی طرح سے جب دوسرا قدم اٹھائیں تو شکر الحمدللہ کہہ دیں. اس نیت کے ساتھ اور اس توقع کے ساتھ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تربیت یافتہ صحابی اور جرنیل صحابہ، ان کا کیا ارشاد تھا کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو آپ ارشاد فرماتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے اپنے اعمال سے کہ وہ عمر بن خطاب ہوگا. اور دوسری طرف امید اور رجائیت کتنی تھی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، وہ یہ تھی کہ اگر یہ اعلان ہو کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، تو کہتے تھے وہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا. تو اسی طرح سے ہم بھی ایک سانس میں اللہ کا استغفار کریں، اس سے معافی مانگیں، اور اسی امید کے ساتھ اللہ نے معاف کر دیا، شکر الحمدللہ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی قاری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اختتامی لمحات ہیں. سر بھائی قبلہ جو استادوں نے فرمایا ہے نا جی حدیث کی روشنی میں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، سبحان اللہ، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام. اچھا، ذکر کے فضائل کے حوالے سے جو حضور قبلہ مفتی صاحب سے آپ نے بات کی تھی تو انہوں نے آدھی حدیث بیان کی، کیونکہ وقفہ آ گیا، آپ کا اشارہ ہو گیا. جب آپ کا اشارہ ہو جائے تو ہماری تو سانسیں رک جاتی ہیں. تو ایک انہوں نے بات کی تھی، وہ متفقن علیہ حدیث ہے. مجھے بھی کہیں سے اشارہ ہوتا ہے. اچھا، تو وہ میں چاہتا ہوں وہ پوری کر دوں. جی. تو صحیح بخاری کی جو روایت ہے اور متفق صحیح مسلم کے اندر بھی ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ایک اور جگہ پہ یہ بھی متفق علیہ ہے، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، یہ بھی سرور بھائی بہت خوبصورت تحفہ آپ کے توسل سے ناظرین کے میں نظر کر رہا ہوں. کریم آقا نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ فی کل یوم 100 مرہ، کہ جو دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، فرمایا حطت خطایاہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اچھا، کوانٹٹی کیا ہے؟ فرمایا وَإِن كُنْتَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، فرمایا اگر سمندر کے جاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے اللہ سارے معاف فرما دے. کیا بات، سبحان اللہ. اچھا، ایک اور تحفہ ناظرین کے لیے، ذکر کی بات چل رہی ہے تو کریم آقا کا فرمان ہے، حضرت ابو دردہ سے مروی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دن میں 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، فرمایا یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ اس کے سارے غم دور کر دے گا، اللہ اسے خوشیاں عطا فرما دے گا. اور ایک بڑی خوبصورت بات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی ہے، کریم آقا گزر رہے تھے تو ایک شخص اللہ کا ذکر کر رہا تھا، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ وظیفہ کر رہا تھا اور ساتھ دعائیں مانگ رہا تھا. تو میرے کریم آقا نے یہ منظر دیکھا نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس ذکر کے ساتھ مانگ رہا ہے کہ یہ جو بھی مانگے گا اللہ اسے عطا فرما دے گا. اور سیدنا ابراہیم کو دیکھیں کہ جناب آپ نے کیا ذکر کی لذت تھی، کیا مزہ تھا، آپ نے سارا کچھ لٹا دیا. تو پھر جبریل امین نے کہا مالک میں بھی ذرا امتحان لینا چاہتا ہوں. انہوں نے اللہ کے نام کی مالا جپی تو سبوح قدوس کہا تو کہا بھی سارا ریوڑ تم لے لو اور مجھے اللہ کے نام کی مالا سناتے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ.
جی ڈاکٹر صاحب. شکریہ سے پہلے کہ پیغام کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جانا چاہیے کہ جو اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرما دیا نا ذکر کے نتیجے میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا. اب ذکر عبادت ہے اور بھی دوسری عبادات ہیں. کسی عبادت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا تم نماز پڑھو میں تمہیں یاد کروں گا، تم حج کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، تم اپنی تنہائیوں میں یاد کرو گے میں بھی اپنی تنہائیوں میں یاد کروں گا، تم مجلس میں یاد کرو گے مجھے تو میں فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب محمد افضل نشاہی صاحب، محمد حمزہ نشاہی، سید حسنین رضا اور محمد عمران نذیر. آپ سب کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اور میرے ایکسٹرو کے لیے بھی وقت جو ہے وہ اتنا نہیں بچا. بھی انہوں نے قاری صاحب ذکر کر رہے تھے کہ آپ اشارہ کرتے ہیں تو ہمیں رکنا پڑتا ہے. مجھے بھی کہیں سے اشارہ ہوتا ہے اور انہیں بھی کہیں سے اشارہ ہوتا ہے اور یہ پوری ایک چین ہوتی ہے جس میں ہم نے ٹائم کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ساری چیزوں کو ترتیب دینا ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کی یہ برکتیں. اور مفتی صاحب نے جو ذکر کیا کہ سب سے بہتر ذکر قرآن کی تلاوت ہے اور اس کی تلاوت کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا کہ میں نے دن کے وقت اس کو نفسانی خواہشات سے کھانے پینے سے روک کے رکھا، اور قرآن کہے گا کہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روک کر اپنی تلاوت میں مشغول رکھا، تو اس بندے کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ ہماری نعمت افطار ٹرانسمیشن جاری و ساری رہے گی. کراچی اسٹوڈیو سے سید سلمان گل بھائی ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ. اور مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے. پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں جناب افضل نشاہی صاحب. بسم اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جاوانا 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 دل میں تجھے رکھ لو، دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں. دنیا میں مجھے تو نے گھر اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تو نے گھر اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا. بے دم میری قسمت میں سجدے